बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरानी मीडिया ने भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तरदीद कर दी है, और जिसमें दावा किया था कि ईरान अमेरिका को तोहफ़ा दे रहा है और कुछ ऐसे जहाज़ आबनाए हुरमज़ में से गुजर रहे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तानी झंडे लगे हुए हैं। इस पे फिर बाद में इसहाक डार ने स्टेटमेंट दिया कि ईरान के साथ पाकिस्तान का कोई मामला हुआ है, जिसके बाद 20 टैंकर्स जो तेल से लदे हुए हैं उनको इजाज़त मिलेगी आबनाए हुरमज़ में से गुजरने की। कुछ गुजर गए हैं और 2 टैंकर्स रोज़ाना गुजरेंगे। ग्राउंड के ऊपर इसकी तस्दीक नहीं हो रही। ईरान की जानिब से जब तोहफ़ों की बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा, जी हमने अमेरिका को कुछ नहीं दिया। जो बड़े बाखबर सहाफ़ती ज़राए हैं ईरान में, या जो ईरानी मीडिया है जो ईरान की गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, उन्होंने कहा है कि ईरान ने ट्रंप को किसी किस्म का कोई तोहफ़ा नहीं दिया और ना ही उनका कोई तोहफ़ा देने का इरादा है। ट्रंप झूठ बोल रहा है जिसके लिए वो जाना जाता है। ये अब ईरान ने कहा है। अब दूसरा एक जो बड़ा सवाल है वो ये पैदा होता है कि अमेरिका और पाकिस्तान का दावा है कि सिर्फ पाकिस्तानी झंडों वाले टैंकर्स आबनाए हुरमत में से गुजर रहे हैं और उसकी इजाज़त है, जबकि ईरान का दावा है कि कोई भी ऑयल टैंकर अमेरिका को तोहफ़तन नहीं दिया गया और देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास तो अपना बहुत ऑयल है। वेनेज़ुएला भी उसके पास है। वो यहाँ से वैसे भी 1% ऑयल लेकर जाता है, तो वो इतना उसको चाहिए भी नहीं। अब ये जो टैंकर्स गुजरे फिर ये किसके हैं? अगर ये अमेरिका को नहीं जा रहे और पाकिस्तान को तोहफे में ये बात मिली है या ये सहूलत मिली है, तो फिर स्कूल पाकिस्तान में बंद है। हमारे मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। हुकूमत जो है वो ये लॉकडाउन लगाने पे तुली बैठी है। हमारी ही क्रिकेट लीग जो है वो बगैर तमाशाइयों के हो रही है। फिर पेट्रोल की कीमतें भी सबसे ज़्यादा हमने बढ़ा दी हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि पूरे खित्ते में ऐसा कुछ नहीं हो रहा किसी मुल्क में जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। वजह क्या है? वजह समझ नहीं आ रही। अगर आपकी सप्लाई चल रही है तो फिर आपको ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जो सारा कुछ आप कर रहे हैं। एक्चुअली पाकिस्तान की सप्लाई चल रही है, ये पाकिस्तान ने दावा किया है, और अगर सप्लाई चल रही है तो ये सारा कुछ ना करें, लेकिन करने का मकसद क्या है? ये वो खसारे पूरे करते हैं जो इनको बजट के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर कारोबारी ज़िंदगी तकरीबन मुअत्तल है। लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे, लोग पैसा लगा नहीं रहे। गुर्बत पाकिस्तान के अंदर लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी नए अदाद शुमार आए हैं, अगले वीलॉग में आपके साथ हम इसकी डिटेल शेयर करेंगे। अब मामला ये है कि जितना पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया मौजूदा सरकार ने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर अपने फ़ायदे के लिए, अब उसको कवर तो करना है। तो कवर करने के लिए अब इनके पास एक ही रास्ता बचता है, गैस, पेट्रोल और बिजली की कीमतें महंगी कर दें, अंधाधुंध टैक्सेस लगा दें, तनख्वाहदार तबके के ऊपर उसकी तनख्वाह में से टैक्स काट लें। तो यही उनके पास एक तरीका है जिससे वो 4 पैसे जमा करके अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश करते हैं, या पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए सारा बोझ पाकिस्तानी शहरियों पर ही डाल देते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हमायत है ईरान की, एक सर्वे आया उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जिस मुल्क में ईरान की हमायत है इस लड़ाई के दौरान वो पाकिस्तान है। 82% हमायत पाकिस्तान में है। सऊदी अरब में भी मुखालफत से ज़्यादा हमायत है। इसी तरह जो अ, कीनिया है, तुर्की है, मिस्र है, बाकी ममालिक में भी काफ़ी हमायत मौजूद है ईरान के लोगों की या ईरान की हुकूमत की या ईरान की इस लड़ाई में इसराइल के मुकाबले में। लेकिन पाकिस्तान में ये हमायत दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी 82% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। अच्छा, बाकी बीच में ज़्यादा वो हैं जो इसके ऊपर राय नहीं दे रहे, और बहुत थोड़े से बिल्कुल ना होने के बराबर ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जी इसराइल के साथ हैं। है तादाद थोड़े बहुत ऐसे भी होते हैं हर जगह पे। क्या ईरान और अमेरिका के बीच में जो सालिसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, इसको किसी जानिब से तस्लीम किया जा रहा है? अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दिया कि उसको कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना समझा जाए पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है, यानी अमेरिका का ऑफिशियल मौक़िफ़ अलग होगा। ईरान ने इसके ऊपर क्या कहा, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये फॉरेन मिनिस्ट्री के जो तर्जुमान है ईरान के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका की जो तजावीज़ हैं जो ईरान तक पहुँचाई गई हैं, या उसके जो मुतालबात हैं 15 जो ईरान तक पहुँचाए गए हैं, वो बड़े एक्सेसिव हैं और अनरीज़नेबल हैं, गैर माकूल किस्म के हैं, उनके ऊपर अमल नहीं हो सकता। फिर उन्होंने एक और जुमला बोला, ईरान इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन पाकिस्तान लेड मीटिंग्स, कि पाकिस्तान जिन मीटिंग्स का या जिन इजलासों में शिरकत कर रहा है, जो चीज़ें कर रहा है, ईरान उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ये ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने ये बयान देकर मामला काफ़ी क्लियर कर दिया। व्हाइट हाउस में एक सवाल किया गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, तो जो तर्जुमान है उन्होंने उसका जवाब भी दिया। ये पूछा गया कि इतना पैसा अमेरिका लगा रहा है इस लड़ाई के अंदर, ये पैसा कौन रिकवर करेगा, कहाँ से रिकवर होगा, आप किससे मांगेंगे? अरबों से मांगेंगे।
تو انہوں نے کہا جی بالکل یہ پیسہ اربوں سے ڈونلڈ ٹرمپ مانگیں گے، یہ اخراجات جو جنگ کے اوپر ہو رہے ہیں۔ دیکھیں لڑائی جو ہے وہ اسرائیل کی ہے، یہ تو امریکہ کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی جنگ میں امریکہ اترا ہوا ہے، لڑائی اسرائیل کی ہے، لڑ اس وقت امریکہ رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے عرب ممالک کا، اور جنگ کا خرچہ بھی عرب ہی اٹھائیں۔ کمال نہیں ہو گیا ویسے؟ یہ زبردست آئیڈیا نہیں ہے کہ اربوں کا ہی نقصان ہو، اربوں کی چیزیں تباہ ہوں، اربوں کا ہی کاروبار بند ہو، اربوں کے لیے اپنا حرمت بھی بند ہو، اربوں کے وہاں پہ جو ہے وہ مالی نقصان ہو بہت بڑے پیمانے پر، اور ان کے تحفظ کے لیے جو ان سے اربوں ڈالر لیے گئے ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں، اور اینڈ میں جنگ کا خرچہ بھی عرب چکائیں، تو یہ تو بڑی نامناسب بات ہے۔ اور لڑائی کا جو بینیفیشری ہے وہ اسرائیل ہے، یعنی فائدہ تو اسی کو ہوگا نا اگر ایران سرنگو ہو جاتا ہے اور کنٹرول میں آ جاتا ہے، جیسا کہ اب کچھ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اقوام متحدہ کے ایک سفیر محمد صفا نے یہ کہتے ہوئے ریزائن کیا کہ اس کے پاس یہ انفارمیشن ہے، اور کچھ دیگر لوگ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی یہ معلومات ہیں کہ دنیا بڑی خوفناک لڑائی کی طرف جانے والی ہے اگر آنے والے دنوں میں جلد یہ جنگ بندی نہ ہوئی تو اگر ایٹمی حملے والی بات سوچی گئی ہے یا کسی جگہ پہ ڈسکس کی گئی ہے جس کے اوپر اقوام متحدہ کے کان کھڑے ہوئے ہیں، ان پہ انفارمیشن پہنچائی گئی کہ آپ اپنی تیاری کر لیں کہ ایٹمی دھماکے کے بعد آپ نے کس قسم کا رد عمل دینا اور کون کون سی چیزیں کہاں کہاں پہ مینیج کرنی ہے، جس پہ اس سفیر نے اقوام متحدہ سے ریزائن کیا اور اپنے آپ کو الگ کیا اس سارے معاملے سے، اور انسانیت کے لیے اس نے اپیل کی پوری دنیا سے کہ اس سلسلے کو روکا جائے، اس سے بچا جائے۔ دیکھیں اگر یہ معاملہ یہاں تک چلا گیا ہے تو پوری دنیا خطرے میں ہے۔ دیکھیں اگر ایک دفعہ یہ شروع ہو گیا نا تو پہلے صرف امریکہ کے پاس ایٹم بم ہوتا تھا، اب دنیا کے بہت سارے ملکوں کے پاس ہے، شمالی کوریا کے پاس ہے، پاکستان کے پاس ہے، انڈیا کے پاس ہے، فرانس کے پاس ہے، برطانیہ کے پاس ہے، روس کے پاس ہے، چین کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس ہے، امریکہ کے پاس ہے، اور ممالک کے پاس ہے۔ تو اب ایٹم بم صرف اکیلا جو ہے وہ امریکہ کے پاس نہیں ہے۔ اگر اس مرتبہ ایسا کچھ کیا گیا تو لڑائی بھڑک تو جائے گی، لیکن ختم کیسے ہوگی؟ امریکہ کے اتحادی جو ہیں وہ ایک ایک کر کے دور ہٹتے جا رہے ہیں، جو مین اتحادی ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ رہے۔ مثال کے طور پہ پہلے امریکہ نے کہا کہ فضائی حملوں میں ہمارے ساتھ چلو، نیٹو نے اتحادیوں نے انکار کر دیا، وہ نہیں آئے۔ پھر امریکہ نے کہا کہ آپ نے ہرمز کو کھلوانا ہے، ہمارے ساتھ چلو، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آؤ اس کو کھلواتے ہیں، تو اتحادی پھر نہیں آئے۔ اور اب امریکہ نے جب زمینی لڑائی کا فیصلہ کیا، کوئی 50,000 سے زیادہ فوجی انہوں نے خلیجی ممالک میں پہنچا دیے۔ زیادہ تر فوجی جو ہے وہ اڈوں کی بجائے مختلف الگ الگ جگہوں پہ رکے ہوئے ہیں، کوئی ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی پرائیویٹ جگہوں پہ، کوئی دفاتر میں، تاکہ اور ان کی نقل و حرکت کو خفیہ رکھا گیا ہے تاکہ ایران ان کے اوپر اٹیک نہ کرے۔ تو یہ جو اتنی بڑی تعداد میں فوجی پہنچائے گئے ہیں خلیجی ممالک میں، تو اب امریکہ کی خواہش ہے کوئی زمینی کارروائی یا آپریشن کیا جائے۔ اگر وہ اس میں جاتے ہیں تو پھر انہیں اپنے اتحادیوں کی یاد آئے گی۔ تو برطانیہ نے پہلے ہی کہہ دیا جناب ہم اس لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ امریکہ کے اتحادی امریکہ سے ناراض ہیں، حتیٰ کہ میں تقاریر سنتا رہتا ہوں یورپی یونین کے نمائندگان کی، جو یورپی ممالک ہیں وہ کس طرح تقریر کرتے ہیں۔ اسپین نے، بیلجیم نے، فرانس نے، جرمنی نے اڑا کے رکھ دیا امریکہ کے نقطۂ نظر کو، وہ مانتے ہی نہیں کہ یہ لڑائی ٹھیک ہے اور امریکہ نے ٹھیک کیا، وہ شدید مخالفت کر رہے ہیں امریکہ کی۔ بلکہ جرمنی کے اندر تو یہ مطالبہ بھی ہوا اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے کہ جناب امریکن فوجیوں کو نکالیں یہاں سے۔ اسپین نے اپنے اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا کہ بالکل کوئی اڈا نہیں ہے، نہ فضائی حدود دیں گے نہ کوئی اڈا دیں گے، جاؤ یہاں سے۔ تو امریکہ کے ساتھ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، لیکن آج سارے ممالک امریکہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آبنۂ ہرمز کو بائی پاس کرنے کے لیے نا ایک پائپ لائن ہے جو فجیرہ کی طرف جاتی ہے، اس کو فجیرہ پائپ لائن کہتے ہیں۔ اب اس پائپ لائن کے ذریعے سے متبادل رستہ لیا جا رہا تھا کہ آبنۂ ہرمز کو بائی پاس کرتے ہیں، پردی طرف سے تیل نکالیں گے۔ اس پائپ لائن پہ 2 جگہ حملہ ہوا ہے، یہ پائپ لائن آگ کی زد میں آ گئی ہے۔ تو اب اگر یہ ایران نے کیا ہے تو ایران تیل لے جانے کے دوسرے رستے بھی بند کر رہا ہے، لیکن اب سمندر سے رستہ بند کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ پائپ لائن کو تباہ کرنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جب آپ کی پائپ لائن سینکڑوں کلومیٹر پہ جا رہی ہے تو آپ کہیں پہ بھی دھماکہ کر سکتے ہیں، میزائل یا ڈرون مار سکتے ہیں، تو پائپ لائن آپ اڑا دیں، اس کے بعد سپلائی بند ہو جائے گی فوری طور پہ، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ایران نے کیا ہے تو پتہ چل جائے گا، اور اگر کسی اور نے کیا ہے، کیونکہ کویت کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویلاگ میں واٹر سیلینیشن پلانٹ کے اوپر حملہ ہوا۔ کویت اپنا پینے کا جو پانی ہے اس کا لگ بھگ 90% وہ حاصل کرتا ہے سمندر کے پانی کو صاف کر کے سیلینیشن پوائنٹ کے ذریعے سے، تو اس کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا، اور اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ حملہ ایران نے نہیں کیا بلکہ اسرائیل نے کیا ہے، اور یہ دعویٰ بھی ایران کی جانب سے کیا گیا کہ ہم نے ایسا کوئی حملہ نہیں کیا ہے۔ ناظرین، عراقچی ڈاکٹر عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہے ایران کے، انہوں نے عرب ممالک کے لیے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، خاص طور پہ سعودی عرب کے لیے۔ انہوں نے کہا جی کہ ایران بڑی عزت کرتا ہے سعودی عرب کی کنگڈم کی، ریاست سعودی عرب کی بہت عزت کرتا ہے ایران،
اور انہیں بالکل اپنا بھائی سمجھتا ہے اس قوم کو. یہ ایران نے سٹیٹمنٹ دیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو آپریشنز کر رہے ہیں وہ جو جارحانہ عمل لے کر یہاں پہ دشمن آئے ہیں ہم ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے, اور یہ دشمن عربوں کے اور ایرانیوں کے مشترکہ دشمن ہے اور یہ ہمیں کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے. یہ بھی انہوں نے کہا. اور آپ دیکھیے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ان کی فضائی طاقت کا کیا حال کیا. یہ کہتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کے نیچے فوٹو بھی لگا دیا جو امریکی طیارے تباہ کیے ہیں ایران نے یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس کے سعودی عرب کے اندر. ساتھ عراقچی نے کہا جی دیکھیں ہم بڑی عزت کرتے ہیں سعودی عرب کی, ہمیں بہت پیار ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہم صرف دشمنوں کو مار رہے ہیں جو ہمارے اور عربوں کے مشترکہ دشمن ہیں, یہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے. اور ساتھ ہی انہوں نے اینڈ میں یہ تصویر لگائی اور یہ کہا کہ ہائی ٹائم ٹو ایجیکٹ یونائٹڈ اسٹیٹس فورسز, کہ یہ بہترین وقت ہے کہ یہاں سے امریکی افواج کو نکال دیا جائے خطے میں سے. یہ عراقچی نے ایک مطالبہ کیا اور ایک پیغام دیا ہے. ناظرین, ایرانی ہیکرز نے اسرائیل کے کچھ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں ان کو ہیک کر لیا تھا, اور ہیک کرنے کی جو وجہ سمجھ آ رہی ہے, یہ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر دی ہے اور اسرائیل کے اندر سے سورسز کے حوالے سے انہوں نے یہ خبر دیتے ہوئے بتایا کہ ایران کے جو ہیکرز ہیں انہوں نے اسرائیل کے اندر تباہی کے ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے وہاں کے کیمراز کو ہیک کیا. کیونکہ اسرائیل دیکھیں نا چیزیں سامنے آنے نہیں دے رہا, وہ بتاتے ہی نہیں ہے, کوئی رپورٹ کرتا ہے اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو اسرائیلیوں کی پالیسی بہت سخت ہے, انہوں نے سینسرشپ لگائی ہوئی ہے کہ جنگ میں ہونے والے نقصانات, لاشیں, زخمی وہ بالکل نہیں دکھانے. اس سے خوف پھیلتا ہے اسرائیل کے اندر. تو اب اسرائیل کے اندر نقصان کیسے دکھایا جائے, تو ایران نے وہاں پہ اپنے ہیکرز کے ذریعے سے کیمروں کو ہیک کیا اور یہ 50 کے قریب سیکیورٹی کیمرے ہیک کیے گئے جن کے ذریعے سے وال اسٹریٹ جرنل کی خبر کے مطابق ایران نے وہ فوٹیج حاصل کی ہے جس میں اسرائیل میں ہونے والی تباہی کو دکھایا جا سکتا ہے. بلومبرگ کی ایک خبر ہے, یہ بھی امریکن میڈیا ہے, اور اس کی خبر کے مطابق ایران کی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز پر ٹیکس کے نفاذ کا بل منظور کر دیا ہے. یعنی اب قانونی اور آئینی طور پر ایران آبنائے ہرمز سے ٹیکس اکٹھا کر سکتا ہے. یعنی اب وہاں سے جو بحری جہاز یا ٹینکرز گزریں گے وہ ایران کی شرائط پہ گزریں گے اور ایران وہاں سے ٹیکس بھی اکٹھا کرے گا. یہ اب ان کی پارلیمان نے باقاعدہ اس بل کی منظوری دے دی ہے. ناظرین, اس وقت ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. ایران کچھ ایسے میزائل استعمال کر رہا ہے جن میں بارود نہیں ہے, وہ تباہی نہیں پھیلاتے, اور نہ وہ کوئی بہت مہنگے ہیں, وہ بہت سستے میزائلز ہیں, اور ایران انہیں صرف اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ انٹرسیپٹرز کو ضائع کیا جائے. وہ عرب ممالک میں اسرائیل کے اندر بہت سارے ایسے میزائل استعمال کرتا ہے جن کے اندر کوئی بڑی صلاحیت نہیں ہوتی, وہ تباہی نہیں پھیرتے, لیکن وہ ڈیکوائز کا کام کرتے ہیں. ان کا کام ہے وہ ہوا میں جاتے ہیں اور وہ دعوت دیتے ہیں انٹرسیپٹرز کو کہ آؤ آ کر ہمارے ساتھ ٹکراؤ. تو بڑے مہنگے انٹرسیپٹر جن کی قیمت جو ہے وہ $2 سے 4 ملین تک ہے, بڑے مہنگے انٹرسیپٹرز ہیں, 20 سے 40 لاکھ ڈالر کا ایک انٹرسیپٹر ہے. وہ جاتے ہیں 3 4 اڑ کے جا کر ان میزائلوں کو نشانہ بناتے ہیں, اور ان میزائلوں کی نہ کوئی قیمت ہے نہ کوئی اوقات ہے, لیکن وہ مہنگے ترین انٹرسیپٹرز کو ضائع کر رہے ہیں. یہ ایران کی ایک حکمت عملی ہے لڑائی میں جو ابھی حال ہی میں رپورٹ ہوئی ہے, اور اس کے اوپر بھی جو دفاعی ماہرین ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ایران نے دنیا کا لڑنے کا طریقہ ہی تبدیل کر دیا. اس نے ساری لڑائی کو ڈرونز پہ اور میزائلوں پہ شفٹ کر دیا. اب پوری دنیا کو میزائل, انٹرسیپٹرز اور ڈرونز بنانے پڑیں گے, اور لڑائی کا جو پورا میکینزم ہے, پوری سائنس ہے, وہ تبدیل ہو جائے گی ایران کی, امریکہ کی اور اسرائیل کی اس لڑائی کے بعد. امریکہ نے جو لڑائی لڑی ہے یہ پچھلی صدی والی لڑائی ہے. چائنا کے جو ماہرین ہیں وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ امریکہ کے ہتھیار پرانے ہیں اور لڑنے کا طریقہ بھی پرانا ہے, دنیا آگے نکل گئی ہے, وہ اس صدی کی لڑائی کو سمجھا ہی نہیں ہے. آج تک امریکہ نے صرف اٹیک کیا ہے, واپس امریکہ کے اوپر اٹیک نہیں ہوا. اب جب اٹیک واپس ہوا ہے تو امریکہ کو سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی میں پرانی وار سٹریٹجیز اب کام نہیں کرتی. ناظرین, امریکہ کی بات ہو رہی ہے تو رشیا نے بھی امریکہ کی مت توڑ دی ہے. امریکہ بہت ساری جگہوں سے مار کھا گیا ہے اس مرتبہ. امریکہ کا ایک روب ہوتا تھا, ایک دبدبہ ہوتا تھا, وہ اب نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ کیوبا ہماری جھولی میں آ کر گرے گا, ہم کیوبا کو مجبور کر دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ایران سے فارغ ہو جاؤں تو کیوبا کو فتح کروں گا اور یہ میری قسمت میں لکھا ہے. لیکن کیوبا کے حالات اتنے برے ہو گئے امریکن پابندیوں کے بعد کہ ان کے اسپتالوں میں جنریٹر چلانے کے لیے بھی فیول موجود نہیں تھا اور وہاں پہ بچے مر رہے تھے. تو ایسے میں رشیا نے اپنا ایک تیل بردار جہاز روانہ کیا, بہت بڑا آئل ٹینکر, اس میں 1 لاکھ ٹن را تیل تھا. وہ تیل انہوں نے روانہ کیا, اس کو اسکواڈ کیا, اس کو سمندر میں پہنچایا کیوبا کے قریب, اور پھر وہ امریکی پانیوں میں سے گزرتا ہوا کیوبا تک پہنچ گیا.
اور اب وہ کیوبا میں لنگر انداز ہو کر وہاں پہ تیل اتار رہا ہے۔ یہ امریکہ کی مت توڑ دی، رشیا ڈنکے کی چوٹ کے اوپر وہاں پہ گھس کر اور کیوبا کو تیل پہنچا رہا ہے انسانیت کے ناطے۔ تو آج رشیا، چائنا یا یورپ وہ امریکہ کو ویسے نہیں دیکھتے، حتیٰ کہ ایران بھی ویسے نہیں دیکھتا جیسا سب پہلے دیکھتے تھے۔ اور یہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پہ حملہ کر کے وہ غلطی کر دی، اور خاص طور پہ اس میں آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کر کے وہ غلطی کر دی کہ ایک پوری قوم ان کے گلے پڑ گئی، اور اب وہ گلے سے اترتی نہیں ہے، وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر سے ایک افسوسناک خبر ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ضرور میں بات کروں۔ رباب، یہ ایک نہتی معصوم لڑکی، اس کے والد کو، چچا کو، دادا کو قتل کیا تھا وڈیروں نے، بہت طاقتور لوگوں نے، پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرینز بھی رہے ہیں، وہ اچھے تگڑے لوگ ہیں وہاں پہ سندھ کے، انہوں نے قتل کیا تھا ذاتی اناد کے اوپر۔ یہ لڑکی 8 سال تک مقدمات لڑتی رہی، ننگے پیر عدالتوں میں آتی رہی۔ اس لڑکی کا امتحان نہیں تھا، یہ امتحان تھا پاکستان کی عدلیہ کا۔ ایک دن یہ چیف جسٹس کی گاڑی کے آگے بھی آئی، ثاقب نثار، انہوں نے یقین دلایا کہ 2 مہینے میں انصاف ہوگا، نہیں ہوا۔ پھر یہ کہا گیا دہشت گردی کا مقدمہ ہے، 3 مہینے کے اندر ہر حال میں انصاف ہونا چاہیے، نہیں ہوا۔ پھر دہشت گردی کی عدالت نے کہا دہشت گردی تو ہوئی نہیں، دوسری عدالت میں چلا گیا معاملہ۔ یہ نظام انصاف کا ایک امتحان تھا جس میں پاکستان کا نظام انصاف فیل ہو گیا۔ یہ لڑکی مقدمات لڑتی رہی، ننگے پیر عدالتوں میں آتی رہی، کبھی کہیں احتجاج کرتی تھی، کبھی کہیں بات کرتی تھی، اس نے تمام دروازے کٹکھٹائے، لیکن عدالت نے ملزمان کو باعزت بری کر دیا۔ یہ اتنا نہیں ہے، بلکہ وہ ملزمان دندناتے ہوئے اپنے علاقے میں داخل ہوئے اور بے شمار انہوں نے ہوائی فائرنگ کی ان کے لوگوں نے۔